اپنے دل کو شہر کوفہ نہیں ہونے دیں گے، اپنے دل کو شہر کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کی پیش کر رہا ہوں، اپنے دل کو شہر کوفہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا امام زمانہ کے ساتھ وہ نہ ہو، یہ ان کے ماننے والوں کا منحصر ہے۔ اپنے دل کو کوفہ کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، اپنے دل کو شہر کوفہ نہیں ہونے دیں گے، ابن زہرا تجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے، مقصر کو اور نصاری کو اٹھا لے یا رب، مقصر کو اور نصاری کو اٹھا لے یا رب، یہ کبھی 313 نہیں ہونے دیں گے۔ اور محمد و آل محمد بلند کا صلوات، حدیث صاحب فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بار محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزقات وتمتعه فيها تحيا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وارث زمانہ کے ظہور و خروج کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کے لیے اپنے اور میرے پر امیدی کی بلندی کے درجات کے لیے پاک سیدہ کی خوشنودی کے لیے جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی نجات کے لیے مل کے خاندان اہل بیت پہ صلوات کریں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صلوات قرض نہیں، فرض ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، زحمت نہیں، رحمت ہے۔ رحمت سمجھ کے رحمت للعالمین کے خاندان پہ سارے بلند صلوات کرو۔ مخدومہ عالمین دختر پیغمبر ختمی مرتبت مادر حسنین کریمین تقیین نبیین حجتین سیدین امامین کی خوشنودی کے لیے سارے صلوات۔ صلوات امام زمانہ کی جس کو ہے آرزو کے بطول کا چاند جلد اس کائنات میں طلوع ہو، آرزوؤں کو سامنے رکھ کے مالک کی آمد پہ بلند اتری صلوات کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیر المصدق نذیر المؤید، محمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین،
सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलऊनीना अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सल्लल्लाहु अलैहि तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, गरीबन के नारा हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है। सबसे पहले मेरी दुआ है मालिक जो हाजिर हैं, मालिक की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो दिलों में आरज़ुएं दुआएं लेके आए हैं, मालिक सब की इल्तिजाओं को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह, जो लोग भी इस अज़ादारी के लिए जैसे भी कोशिश कर रहे हैं, मालिक हमेशा उनके घरों पे अपनी रहमत का नज़ूर। ख़ुसूसन मेरे अल्लाह, जो ये जगह जिसने अता की है, मुर्तज़ा भाई हैं, दिल से सारे आमीन कहना। क्योंकि जो लोग वसीला बनते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मिल के बैठ के हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी कर रहे हैं। मालिक इसको हमेशा दुनिया में सुरखरू फरमा, नज़र बस से महफूज फरमा। मालिक इसको इज़्ज़त आबरू से नवाज, अपनी रहमत का नज़ूल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के सारे बुलंद सलवात कायनात के रहमान अल्लाह ने इरशाद फरमाया है उस अपने हबीब को कि जिसको खल करने के बाद खुद फरमा रहा है कि अगर तुझे खल्क न करता तो कायनात को खल्क न करता। वमा यंतिकु की मोहर जिसकी ज़बान पे लगाई, रहमतुल आलमीन की सनद जिसको दी, उस हबीब को इरशाद फरमा रहा है, मुखातिब कर रहा है हज़रत इंसान को और इंसान में भी साहिबाने ईमान। तवज्जो है आपकी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतियुल्लाह, तुम इताअत करो अल्लाह, व अतियुर रसूल, और मेरे रसूल की इताअत करो। जब दो इताअतों का हुक्म दिया अल्लाह ने, फिर खालिक ने इरशाद फरमाया व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबाने अम्र की इताअत करो। जब तीन इताअतों का हुक्म साहिबाने ईमान को खालिक दे चुका, फिर खालिक ने एक दायरा खींचा, एक कानून बनाया, एक निज़ाम बनाया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तीन इताअतें करने के बाद तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, कोई फसाद हो जाए, तो तुम्हें इख्तियार नहीं है कि तुम बैठ के उसका हल तलाश करो, बल्कि करना क्या है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तुम पलटो अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह को आदल मानते हो, व बिल यौमिल आखिर, और तुम्हारा क़यामत पे ईमान। यहाँ तक अल्लाह ने हुक्म दिया कि खबरदार झगड़ों में न पड़ना, इख्तलाफात में न पड़ना, और खुद फैसला भी नहीं करना। तवज्जो है आपके। अब ना ये कुरान शिया का है, ना ये अहले सुन्नत का है, ना ये देवबंद का है। आयत है
قرآن کی نہ کسی کا فرمان ہے نہ کسی مفتی کی روایت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور تمہیں اختیار نہیں کہ خود فیصلہ کرو. دیکھو کہ اللہ نے بنایا کس کو ہے، نبی نے دکھایا کس کو. روز آیت کا ترجمہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہو جائے کہ ہم نے خود فیصلے نہیں کرتے. کوئی بندہ آپ کو کہے کہ جی فلاں بات اس طرح مانو، فوراً تمہارے ذہن میں یہ آیت آئے کہ یہ جو کہہ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے خود فیصلہ نہیں کرنا، قرآن کو دیکھنا ہے، فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. اگر تجھے دیکھو تیری بات مانو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے خود فیصلہ کرنا شروع کیا نہ اس نے قرآن کو مانا ہے نہ فرمان مصطفیٰ کو مانا ہے. سب سے پہلے کس کی اطاعت ہے؟ بولو اللہ ہے، غائب، سامنے آتا نہیں. مانا جائے تو کیسے؟ اللہ نے کہا میں نے رسول کی اطاعت کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت ہے. یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا. اللہ ہے پردے میں، اللہ نے سب سے پہلی کانفرنس کی، اللہ نے سب سے پہلی میٹنگ کی، ملائکہ کو جمع کیا، فرمایا جب میں زمین پہ خلیفہ بنا دوں، آدم میں روح داخل کر دوں، فاسجدوا، تم نے سجدہ کرنا ہے. ملائکہ نے سجدہ کر لیا، شیطان نے انکار کیا. گفتگو ہے جناب علی کے ذہن میں کہ شیطان نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں آگ سے ہوں، آدم ہے مٹی سے، میں افضل ہوں، میں اس کو نہیں چھووں گا. آدم کوئی شیطان کوئی معمولی نہیں تھا. زمین کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا. سجدوں کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے زمین کے گوشے گوشے پہ سجدے کیے، سجدوں کی وجہ سے عزت ملی. پہلے آسمان پہ چلا گیا، پہلے آسمان سے پھر عزت ملی، دوسرے پہ چلا گیا، دوسرے پہ پھر عزت ملی، چوتھے تک گیا. اتنا عبادت گزار تھا. جملہ کہنے لگا وہ حیدری صاحب کہ اتنا عبادت گزار تھا اس کے ہاتھ سے تسبیح گر جاتی، 80 فرشتے پھاڑتے کہ قبلہ آپ نہ جھکے، ہم تسبیح پکڑاتے ہیں. قبلہ آپ زحمت نہ کریں، ہم اٹھاتے ہیں. اتنا معتبر تھا، اتنا عزت والا تھا. جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا کہ میں افضل ہوں. اللہ نے اسی وقت نہیں نکالا، مہلت دی، ٹائم دیا. فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا ہے، منع کیا ہے سجدہ کرنے سے؟ فرمایا میں آگ سے، یہ مٹی سے. آج میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے مٹی کی مخالفت کی کیوں ہے. آئندہ سال تک دعاؤں میں یاد رکھو گے کہ یہ شیطان نے مٹی کی مخالفت کیوں کی ہے. اور یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ ابو تراب، علی مٹی کے باپ ہے. علی ہر مٹی کا باپ نہیں ہے کہ علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ. ہر مٹی کے باپ کا نام علی نہیں ہے. کچھ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے کہ ہر مٹی اس قابل نہیں. دیکھو نا، کہیں سے خوشبو ہے، کہیں سے بدبو ہے. کوئی مٹی پاک ہے، کوئی مٹی نجس ہے، تو نجاست کا باپ تو علی نہیں نہ ہو سکتا. کس مٹی کے باپ کا نام ہے؟ اب اس نے مٹی کا انکار کیوں کیا؟ اللہ نے تکرار کیا، بحث کی، وقت دیا، یہ نہیں مانا. جب نہیں مانا اللہ نے کہا فخرج، نکل یہاں سے، دفع ہو جا، نکل جا، قیامت تک میری لعنت تیرے پیچھے ہے. اب جب نکلنے لگا نا، کہتا ہے میرے اللہ تو نکال تو رہا ہے، نکال تو رہا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں
کہ تیرے مخلصین کے قریب نہیں آ سکتا، تیرے مخلصین کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اولاد آدم کو گمراہ ضرور کروں گا۔ جس بندے کا دل مجلس میں ہے اور شبیر کا ذکر سن کے جس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، کہتا ہے اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ جب کہا اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، ملکہ عالمین جناب سیدہ کو جلال آیا، دیکھ کے کہتی ہے تو آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا، میں آج بطول وعدہ کرتی ہوں میں ایک مخلوق ہی ایسی خلق کروں گی جو آدم کی نسل ہی نہیں ہوگی۔ سیدہ نے دعا کے لیے اور شاہی بھیجا ہے نا ماتمی کو، بندہ اپنی عظمت پہ بھی نہیں بول سکتا تو کہاں بیٹھا ہے، فرمایا تو آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا، میں ایک مخلوق ایسی خلق کروں گی جو آدم کی نسل سے نہیں ہوگی۔ سیدہ نے صرف دو ہی چیزوں کی خواہش کی ہے، ایک اپنے بیٹے کے عزادار کی، دوسرے عزادار کے بادشاہ علمدار کی۔ مانگی ہی کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک علمدار مانگا ہے، دوسرا جو یہ جانتے ہو کہ ہم ہیں سیدہ کی دعا کا ثمر، وہ میرے ساتھ بولے، جن کو شک ہے وہ بے شک چپ رہے۔ کہا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ اللہ نے جب کہا، اس نے کہا کہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اللہ نے کہا فرشتوں ذرا ہوشیار رہنا، یہ صراط مستقیم کا منکر ہے۔ سیاد خدا کے لیے میں نے بات شروع کر دی ہے، ایک اس نے مٹی کا انکار کیا، دوسرا اس نے صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرنے کا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ روز پڑھتے ہو نماز کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صحابہ کا جمع غفیر تھا، صحابہ پوچھتے ہیں یا نبی اللہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ رسول فرماتے ہیں انتظروا، انتظار کرو، کس کا؟ سیدھے راستے کا انتظار کرو۔ یا تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے در پہ علی طلوع ہوا، جس کے ام زبان ہے، تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے دروازے پہ علم کا در طلوع ہوا۔ اپنے رسول نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں انظروا، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ پہلے کہا صراط مستقیم کا انتظار کرو، پھر کہا اس کو دیکھو۔ اہل سنت بھائیوں کی 3 تفسیریں ہیں، اگر جملہ نہ ہو تو مرتضی حیدری کا قتل معاف ہے۔ جب رسول نے کہا نا اس کو دیکھو، پھر رسول نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ واللہ ہوا صراط مستقیم، مجھے اللہ کی قسم ہے یہی تو سیدھا راستہ ہے۔ ایک تھا مٹی کا مخالف، ایک تھا صراط مستقیم کا۔ کس کا مخالف تھا؟ صراط مستقیم کون ہے؟ بولو نام تو لو، یہ تو کائنات میں فخر ہے نا کہ ہمارے امام کا نام علی ہے۔ یہ تو ہم فخر سے اپنی بیٹی کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میرا امام علی، بیوی کے ساتھ کہیں گے میرے امام کا نام علی، ماں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے امام کا نام علی، جو کہ میں نے علی کو مانا ہے، مجھے نام لیتے شرم نہیں آتی۔ شرماؤں تو تب جب علی میں کوئی عیب ہو، علی میں کوئی نقص ہو۔ سب سے پہلے تھا اللہ، کیا ہے؟ اللہ۔ اس نے انکار کیا۔ اب میں نے سید ایک بچپن میں مقدمہ لکھا تھا، وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہو، اس میں دھات ملے یا نہ ملے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے سوچنا ضرور ہے، جب بھی یاد آئے گا لطف آئے گا جملے پہ۔ شیطان نکلنے لگا نا، رجسٹر اٹھایا، نکال تو رہا ہے، ان کو گمراہ کروں گا، دین سے ہٹاؤں گا۔ اب نکلا آیا، جب پھر آخرت کا دن ہوا، یہ بارگاہ رسالت خدا میں پہنچا، ہر کوئی موجود تھا، میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں گے، میدان آخرت کا سجا ہوا ہوگا، کل انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اوصیاء بھی ہوں گے، اصحاب بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، ہر کوئی روز محشر میدان محشر میں ہوگا۔ سب سے پہلے شیطان بارگاہ توحید میں جائے گا،
یا اللہ تو نے مجھے نکالا تھا، آج سب سے پہلے میرا فیصلہ کر۔ آج سب سے پہلے جو ماں کی گود سے میں سنتے آ رہے ہو، سب سے پہلے میرا فیصلہ کر۔ میں نے ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کیا، اپنی رحمت سے دور کیا، لعنت کا طوق ڈال کے گلے میں قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا۔ آج میرا فیصلہ کر، جو آدم کو سجدہ نہ کرے، تیرے مخلصین کو کچھ نہ کہے، اس کی تو یہ سزا ہے، تو جو مخلصین کے گھر کو آگ لگائے۔ پھر فیصلہ کر، مجرم بڑا کون ہے؟ جو تیرے مخلصین حسین کو قتل کرے، جو تیرے مخلصین سجاد کو بازاروں میں لے کے آئے۔ میرے اللہ آج میرا فیصلہ کر، فیصلہ ہوگا، دنیا کو پتہ چلے گا سب سے بڑا مجرم ہے کون۔ اس کا چھوٹا جرم تھا، سارے نہیں کہتے جی رمضان آ گیا شیطان حاضر ہو جاتا ہے، کیا کرتا جی گمراہ کرتا، رمضان کے مہینے میں اللہ قید کر دیتا ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ بولو تو صحیح، پریشان ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے آواز کی کہ نہیں؟ کہ جی رمضان کو شیطان قید ہوتا ہے، آگے پیچھے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر شیطان گمراہ کرتا ہے رمضان میں، قیدی ہے، جھگڑا گیا ہے، تو پھر رمضان ہے خدا کا مہینہ، رمضان میں بتاؤ چوریاں کیوں ہوتی ہیں، قتل کیوں ہوتے ہیں، ڈاکے کیوں پڑتے ہیں، زنا کیوں ہوتا ہے؟ اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر جرم کیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے جرم شیطان نہیں کرواتا، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے روکتا ہے، بندے کو علی ولی اللہ پڑھنے سے روکتا ہے، مٹی سے روکتا ہے، جو کہ مٹی سے خلق ہوا ہے عزادار۔ میں جملہ کہا تھا، پاک سیدہ نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق خلق کروں گی جو آدم کی نسل نہیں ہوگی۔ دلیل دینے لگاؤ کہ مٹی سے خلق ہوا ہے ماتمی، مٹی سے خلق ہوا ہے عزادار، مٹی سے خلق ہوا ہے جناب ابو ذر، مٹی سے خلق ہوئے جناب کمبل۔ یہ مٹی کی عرفی بھائی، یہ خاص جملہ آپ کے لیے ہے کہ مٹی کی خاصیت ہے، جب روز عاشور آتا ہے تو یہ سرخ ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں سے، کسی کے سر سے، کسی کی کمر سے، کسی کے سینے سے، جو کہ عزادار خلق ہوا ہے زمین کربلا سے، خاک شفا سے۔ اب سمجھو شیطان کو تکلیف کیوں ہے؟ تو جو بندہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کا حمیتی ہے، وہ فوراً کہے گا زنجیر مارنا حرام ہے، خون نکالنا بدعت ہے، یہ شیطان کی فکر ہے، مٹی کا مخالف ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ تو جہاں پہ بھی عزادار ہوگا، جو اس مٹی سے خلق ہوگا، اس کی آنکھ سرخ ضرور ہوگی، شبیر کے غم میں غمگین ہوگا، آنکھوں میں سرخی ہوگی۔ جب آنکھ میں سرخی آئے تو اپنے آپ کو خود سمجھنا کہ میری تخلیق کس سے ہے۔ چلا ہے یہ سفر عبور کرتے، سب سے پہلے اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ ہے غائب، پردے میں ہے، مانا جائے تو کیسے مانا جائے؟ چلو جو سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے اسی پہ بات کرتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنا ہے؟ بولو مولوی نے کان میں چاہ کے ضرور کیا تھا، جدو پیدا ہوئے ہر کسی کے کان میں اذان آئی ہے یا نہیں؟ سنتے ہو یا نہیں؟ بولو تو صحیح نا خدا کے لیے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ بات کی تائید کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں جی یا علی مدد نہ کہو، شرک ہے، یا رسول اللہ نہ کہو، شرک ہے، صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، پکارنا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں چلو اسی کا جواب آج ہر مومن، ہر مسلمان تم سے مانگے گا، اس کا جواب دینا۔ اللہ اکبر، اللہ ترجمہ کیا کرتے ہو؟ بولو گے تو میں آگے چلوں گا۔ اللہ سب سے، بولو تاکہ آپ کی تائید ہو جائے، اللہ سب سے۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ
سب سے بڑا ہے. کبھی گھر کے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے بک بک نہ کیا کر, یہ بتایا کر کہ وہ سب ہیں کون جن میں اللہ بڑا ہے. آپ غور نہیں فرما رہے کہ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ شرک نہیں ہے, یہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو کہ وہ کون ہے جن میں اللہ بڑا ہے. توجہ فرماؤ تو اس رات سے پردہ اٹھاؤ. ہے سب کی مرضی, جن کی مرضی ہے حیدری کہ اللہ سب سے بڑا ہے. خود کہتے ہو واللہ خیر الرازقین کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چھوٹے رازق ہیں جن میں وہ بڑا ہے. احسن الخالقین, جو بندہ دبئی سے آیا عربی سے تو واقف ہے نا اتنا کہ احسن الخالقین کہ اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی چھوٹے خالق ہیں جن میں وہ بڑا خالق ہے. تو بتاؤ تو صحیح نا کہ وہ چھوٹے رازق کون ہیں, وہ چھوٹے خالق کون ہیں. یہ بھی میرے معصوم امام علی نے بتایا ہے. تیرے چوتھے امام فرماتے ہیں اگر علی علیہ السلام امام فرماتے ہیں, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہی فکر جب سید مصر کی یونیورسٹی میں پہنچی, مصر کے علماء کو بے ساختہ کہنا پڑ گیا اگر شیعوں کے پہلے امام علی علیہ السلام کی یہ نہج البلاغہ نہ ہوتی, اگر شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ نہ ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے. اللہ بھی منوایا ہے تو صرف آپ کے پیشواؤں, آپ کے رہبروں نے. سب سے پہلے اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے نیت ہی کہتے ہیں. اللہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر, نیت کی, نماز شروع کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے قرآن کی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف کی کہ جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے. اتنی تک اس کی تعریفیں کرتے رہے. آگے اپنا مقدمہ رکھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پہ قائم رکھ. دونوں ہی ترجمے ہیں. میرے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ, میرے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر کیا کہا کہ انعمت علیہم, یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہے. سبحان اللہ, کیا کہتے ہو یا نہیں. پھر کہا کہ غیر المغضوب علیہم, یا اللہ ان کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے. تو ہی سوچے, تو ہی نظریے, تو ہی فکر کہ نعمتوں والے گھر کا ہمیں راستے پہ قائم رکھ, ہمیں راستہ دکھا, غضب والوں سے ہمیں بچا. اینڈ پہ کہتے ہیں کہ ولزالی, کیا کہتے ہیں آمین آمین. ہمارے شیعہ کہتے ہیں الحمدللہ, میرے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ آمین. پھر کہا آیت قرآن کی پڑھی اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں یہ جتنی تو نے تسبیح کی ہے, جتنی تو نے حمد کی ہے, جتنی تو نے رحمان کی تعریف کی ہے, یہ سب چھوٹا ہے, اللہ اس سے بھی اکبر ہے. جاگنا میں گفتگو شروع کرنے لگا تو تمہید میری ختم ہو گئی. اب الحمدللہ کہا کہ انعمت علیہم, یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. کبھی پوچھو تو صحیح نا کہ یار یہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ نعمتوں والا گھر ہے کون. اس میں نہ کسی سنی کی بات ہے نہ کسی شیعہ کی بات, دونوں ہی. بندہ اگر اس بات کو سمجھ جائے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, سارے اختلافات ہی ختم ہو جائیں کہ نعمتوں والے ڈھونڈ لو, غضب والوں کو چھوڑ دو. قرآن نے بتایا ہے کہ نعمت والے ہیں کون. لیکن اس خاموشی میں نہیں بتاؤں گا نعمت والے ہیں کون. لفظ کہتے ہیں خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کرنا, میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا. ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, سمجھائیں تاکہ بات ذہن میں آئے. آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ولزالی, کیا کہتے ہیں آمین.
यही कहते हैं ना हर मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं, यही कहते हैं ना आमीन। मतलब क्या कि जो कुछ कहा है आमीन दुआ के लिए है। मैं यहाँ पे एक दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह, ये मेरे यावर भाई बैठे हुए हैं या कोई और दोस्त है, मुझे कल भाई ने कहा था मालिक इस जुमले के सदक़े में आपको औलाद से नवाजे, मालिक हुसैन का मातमी अता करे। कि मैं कहता हूँ कि मालिक सकलैन भाई को बेटा अता कर। आप सब क्या कहेंगे? बोलो तो सही नहीं यार, शर्मा रहे हो। सब कहेंगे आमीन। मैं दुआ कर रहा हूँ ना कि मेरे अल्लाह सकलैन भाई को बेटा अता कर। सब कहेंगे दुआ पे आमीन। जब मैं साल के बाद फिर आऊँ तो भाई सकलैन से पूछूं, ये कहें कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैं कहूँगा सकलैन भाई मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। मुबारक देने के बाद क्या कहेंगे? यही तो मैंने पढ़ना था कि जब नहीं मिला तो आमीन, जब मिल गया फिर भी आमीन कहोगे। कुछ और है या नहीं? तो बाबा जब नेमत ना मिले तो आमीन कहा जाता है, जब मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह का शुक्र है। फिर जाओ हमसे मत उलझो, मस्जिदों में जाओ, जाके देखो जो वलज़ालीन के बाद आमीन कहते हैं उनको रास्ता मिला ही नहीं है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उनको रास्ता मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह है नेमत मिलने के बाद, आमीन है नेमत मिलने से पहले। अब ने कहा रकू में गए, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि, तस्बीह पढ़ी, खड़े हुए, अल्लाहु अकबर। ये जितनी तस्बीह पढ़ी है, जितना सजदा किया है, ये छोटा है तो उससे भी अकबर है। तवज्जो है? आखिरी जुमला कहने लगा कि मेरे ख्याल मौजू खुश्क हो गया। चले कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बेदार करने की, गर्मी ख़त्म हो। मेरे पास पंखा नहीं, आपके पास पंखा है। बंदा हवा लेके फिर खामोश बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, हाथी हूँ मैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है सैयद, वैसे कह रहे। अब नमाज के बाद सलाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 मरतबा शिया कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे है ये बोल कि 3 मरतबा कहते हैं अल्लाहु अकबर। क्यों कहते हैं? इस्लाम में कोई काम करना हो 3 गवाहियाँ होती हैं। गवाहियाँ हम सारी इबादत करने के बाद कहते हैं कि मेरे अल्लाह जो सजदा किया, जो रकू किया, जो क़याम किया, जो तेरी तस्बीह की है, ये सब छोटा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये छोटा है, तू अकबर है, तू अकबर है, तू अकबर है। ये 3 गवाहियां देते हैं अल्लाहु अकबर कह के। क्या? सबसे पहले है अल्लाह की इताअत, अल्लाह के बाद है मुस्तफ़ा की इताअत। मुस्तफ़ा अल्लाह को मनवाने के लिए आदम से लेके खातम तक कुल अंबिया आए। आदम ने मनवाया ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह ने मनवाया ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम ने मनवाया ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बारी आई, अल्लाह ने किसी को असा दिया, किसी को खलीफा दिया, किसी नबी को सहीफा दिया। हर नबी अल्लाह मनवाता रहा। तवज्जो है आपकी? मैं पटरी से उतर गया हूँ, देखता हूँ किस बंदे के दिल में खम है कि वो बंदा जिक्र फ़ज़ाइल अली सुन के खामोश बैठा है। गर्मी भी देख लेते हैं, फिर जुर्रत भी देख लेते हैं। जब पैगंबर की बारी आई, अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब, मैंने किसी को खलीफा दिया है, किसी को सहीफा दिया है। मुझे सारे नबी मनवाते रहे लेकिन मुकम्मल अल्लाह ना बता सके। मेरा हबीब जा जाके मेरा तारफ़ करा, मेरे अल्लाह अकेले तारफ़ कराओ। फरमाया किसी को सहीफा दिया है, किसी को खलीफा दिया है, तुझे अकेला नहीं भेज रहा, तुझे एक कुरान दे रहा हूँ, दूसरा तुझे नातक कुरान दे रहा हूँ। एक तुझे कुरान दे के भेज रहा हूँ, दूसरा तुझे भारत से कुरान दे के भेज रहा हूँ। जा जाके ले आ। जब कहा ना जा जाके ले आ, कहने लगा मेरे अल्लाह हर चीज़ मेरे पास भेजी। मैं सफ़र में था, तूने मेरे पास भेजा।
हजर में था, मेरे पास आया, पहाड़ों पे था, तूने कुरान को मेरे पास भेजा, बिस्तर पे था, कुरान मेरे पास आया। ये कौन है कि जिसके पास मैं चल के जाऊं? फरमाया सामत को तेरे पास भेजा है, नातिक के पास तुझे जाना पड़ेगा। या अली, या अली। अब चले रसूल किसको? सामत को लेने के लिए। यूं क्यों ना कहूं कि शम्स नबूवत कमरे इमामत को लेने के लिए खुद चला है। जब नबी आए ना बैतुल्लाह में, अली माँ की गोद में थे, आंखें नहीं खोली। अब नबी के हाथों पे है अली। कौन है? अली। मैं लफ्ज बदलने लगा, शायद अपने तुम्हारे मियार का ये लफ्ज ना हो कि रहले नबुव्वत पे नाटक कुरान आया। खुदा के लिए ये हाथ खोलना, जरा हाथ खोलने से तो बोला नहीं जाएगा कि रहले नबुव्वत पे नाटिक कुरान आया। नबी ने अली के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, एक जुमला कहा कि इकरा या अली, ऐ अली पढ़, ऐ अली पढ़। आगे अली था, को मस्जिद का मुल्ला नहीं था, जिनके दिलों में अली बसता है। जब कहा ना इकरा या अली, अली देख के कहते या नबी अल्लाह आप हुक्म फरमाए, तौरात पढ़ो, ज़बूर पढ़ो, इंजील पढ़ो या कुरान पढ़ो। फरमाया कुरान पढ़ो, फरमाया कुरान पढ़। किसको कह रहा है नबी? वसी को। किसको कह रहा है? जानशीन को। किसको कह रहा है? वारिस को। अगर आज अली ने कह दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, फिर नबी के मुतल्लक भी बहस करना कि जबरील को कहा होगा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। क्या बात है, क्या बात है। कि जिसका वसी आते ही 4 कुतब का आलिम हो, उसका नबी जाहिर हो कैसे सकता है? कुरान पढ़ा, मेरे अली ने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ के सुनाया। नबी देख के कहते हैं या अली तू ज़बूर इस तरह पढ़ रहा है, इंजील इस तरह पढ़ रहा है, तौरात इस तरह पढ़ रहा है। अगर आज दाऊद नबी भी होता, तेरी तरह ज़बूर न पढ़ता, इंजील इस तरह पढ़ रहा है। अगर मूसा और ईसा भी होते, तेरी तरह तौरात ज़बूर न पढ़ते। ऐ अली तू कुरान इस तरह पढ़ रहा है जैसे तेरा नबी मोहम्मद पढ़ता है, जैसे तेरा नबी मोहम्मद पढ़ता है। नबी ने हाथों पे उठाया। अल्लाह ने कहा था तौहीद मनवानी है, सामत और नातिक दोनों दे के भेज रहा हो। सामत है नबी, नातिक किसको कहते हैं? नुत करने वाले को, बोलने वाले को। सामत है कहते हैं चुप रहने वाले को। ये नहजुल बलागा पड़ी हुई है, ये सामत है, ये बोल नहीं सकती। आप में जो चुप है वो सामत है, जो बोल रहे हैं वो नातिक है। नातिक कहते हैं बोलने वाले को, नुत करने वाले को। कुरान सामत है, कुरान है थ्योरी, आले मोहम्मद है इसके प्रैक्टिकल। अब अल्लाह मनवाना था, अल्लाह ने कहा सामत भी भेजा है, नातक भी भेजा है। अब अल्लाह की अजमत बताने के लिए 2 की ज़रूरत थी, एक कुरान, दूसरा वारिस कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा। तवज्जो है आपकी? 1 मिनट के लिए ये बड़े वाला पंखा बंद करना जरा, बहुत ज़्यादा दाग हो गया आपका, शोर इसका ज़्यादा है, मुझे पता चल रहा है कि आवाज़ नहीं जा रही। कि अल्लाह की मेरी तरफ देखना भाईजान, खुदा के लिए। अब मैं मेहनत करने लगा हूँ, तुम्हें फ़ज़ाइल की मेराज करवाने लगा हूँ। बड़ा सांस ले लिया आपने, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। इतनी दूर से जो आया हो, सफ़र करके आया हो, आप भी सफ़र करके आए हैं। अगर फ़ज़ाइल अली में जंप न लगे तो फिर जिक्र सुनने का फ़ायदा ही क्या है? अल्लाह की अज़मतें बताने के लिए भाईजान 2 की ज़रूरत, एक सामत की, एक नातक की। सामत है कुरान, नातक है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मतें बताने के लिए हमें फिर 2 की ज़रूरत, एक सामत, एक नातक। सामत है कुरान, नातक है अली मुर्तज़ा। जो है मेरे मौला अली की अज़मतें बताने के लिए हमें फिर 2 की ज़रूरत है, एक सामत, एक नातक। सामत कुरान, नातक है मौला हसन अलैहिस्सलाम। तवज्जो रहे, मौला हसन की अज़मतें बताने के लिए हमें फिर 2 की ज़रूरत है, एक कुरान, दूसरा वो है जो नोके नेज़ा पे भी कुरान पढ़ता है। कुरान पढ़ने वाले की हुसैन की अज़मतें
بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا امام زین العابدین ہے۔ میں اپنے پیشواؤں کا تعارف کرا رہا ہوں کہ ان کی عظمتیں بتانے کے لیے پھر دو کی ضرورت، ایک قرآن، دوسرا امام باقر علیہ السلام، امام باقر کی عظمتیں بتانے کے لیے اور بھائی پھر دو کی ضرورت ہے، ایک سامت ہے، ایک ناطق ہے۔ سامت ہے قرآن، ناطق ہے امام صادق علیہ السلام۔ امام صادق کی عظمتیں بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت، ایک قرآن، دوسرا امام کاظم علیہ السلام۔ دیکھیں میں بہت نازک منزل کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ امام صادق کی عظمتیں بتانے کے لیے دو، ایک قرآن، ایک امام کاظم۔ امام کاظم کی عظمتیں بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے، ایک قرآن، دوسرا امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا کی عظمت بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے، ایک قرآن، دوسرا امام تقی علیہ السلام۔ امام تقی کی عظمتیں بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے، ایک قرآن، دوسرا امام نقی علیہ السلام۔ امام نقی کی عظمتیں بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے، ایک سامت کی، ایک ناطق کی۔ سامت ہے قرآن، ناطق ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری کی عظمتیں بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے، ایک قرآن، دوسرا وارث زمانہ علیہ السلام۔ وارث زمانہ کی عظمتیں بتانے کے لیے ہمیں پھر دو کی ضرورت ہے۔ توحید میں دو، نبوت میں دو، 11 ائمہ میں دو۔ اگر 12ویں کے ساتھ کوئی سامت کے ساتھ ناطق نہیں ہوگا، نہ توحید کا پتہ چلے گا، نہ نبوت کی معرفت ہوگی، نہ 11 ائمہ کی پہچان ہوگی۔ میرے اللہ تو نے توحید میں دو رکھے، نبوت میں دو رکھے، 11 ائمہ میں دو رکھے، اب 12ویں کے ساتھ کوئی سامت کے ساتھ ناطق ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا میں نے ناطق کا انتظام کیا ہے۔ میرے اللہ کہاں ہے؟ فرمایا سامت تو تجھے ہر جگہ نظر آ رہا ہے، ہر گھر میں نظر آ رہا ہے، ہر مسجد میں نظر آ رہا ہے، ہر شبینے میں نظر آ رہا ہے، اور ہر حافظ کے سینے میں نظر آ رہا ہے۔ سامت تو تیرے پاس ہے، میرے اللہ ناطق کا کیسے پتہ چلے؟ خالق کی آواز ہے، اسی لیے میں نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ محفوظ رکھا۔ ادھر تیرے مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ کا نزول ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا، جماعت کے وقت میں مہدی کے قدم ہوں گے اور عیسیٰ کا سر ہوگا۔ مہدی کے قدم ہوں گے اور عیسیٰ کا ایک اعلان عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی امت اپنی سے کریں گے۔ دیکھو بسم اللہ خیر ہو آپ کی۔ آج سائنس کا دور ہے نا، بولو ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، ویڈیو ہے۔ ادھر میں نے موبائل اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، ڈائریکٹ کتنے 100 میل ہے، ہزاروں میل دور سمندر سے گزرتا ہوا پاکستان میں لگا کہ جی کہاں پہ کال کی ہے؟ جی ساروکی میں، جی لاہور میں، جی کراچی میں۔ کراچی کی کتنی آبادی ہے؟ ساری آبادی میں کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، ایک ہی گھر ہے جہاں پہ وہ نمبر پہنچا۔ یہ ہے ٹیکنالوجی۔ میں کہتا ہوں جب نام علی آئے نا تو شرم کر کے نام نہ لیا کرو۔ یہ جو ہم آواز نکالتے ہیں یہ آواز ختم نہیں ہوتی، ہوا میں جاتی ہے، ہوا امانت کے طور پہ فضا میں جاتی ہے۔ آج کے یہاں آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ان خطبات کو ڈھونڈ رہے ہیں عیسائی، کہ وہ آواز ہمیں تلاش ملے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے خطبوں میں کیا پڑھتے تھے۔ میں کہتا ہوں جب علی کا نام آئے نا تو علی علی بلند کیا کرو۔ جب یہ گورے اس آواز عیسیٰ کو ڈھونڈے تو فضاؤں سے صرف انہیں ایک ہی آواز ملے، علی۔ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آخر علی ہے کون۔ یہ آواز گم نہیں ہوتی، یہ ایسے فضا میں جاتی ہے، فضا سے تیرے 12ویں کی کچہری میں جاتی ہے تو 12واں دیکھتا ہے کہ میرے دادا کی عظمت پہ کون ہے جو تائیدن بول رہا ہے، آل محمد کی حمایت میں بول کون رہا ہے اور سوچ کون رہا ہے۔ یہ خود فیصلہ کرنا ہے اپنی آواز کو کہاں پہنچانا ہے، مالک کی بارگاہ میں حاضری لوانی ہے۔ عیسیٰ آئے، نماز پڑھی، اعلان کیا، امت اپنی سے توجہ ہے آپ کی کہ اے عیسائیوں میں خدا نہیں، خدا وہ ہے جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں۔ دوسرا اعلان امت مصطفیٰ سے کریں گے کہ آن نبی کی امت
کبھی نبی کو کسی کے پیچھے نماز پڑھانے والوں، کبھی علی کو کسی کے پیچھے نماز پڑھانے والوں، آج دیکھو کہ آگے کون ہے، پیچھے کون ہے؟ آگے ہے علی کا 11واں بیٹا مہدی، پیچھے ہے سلسلہ اسحاق کا آخری نبی کون؟ آتے ہی نبی 40 سال کے بعد نہیں، آتے ہی معصوم، گندگی سینے سے نکالی نہیں، آتے ہی صاحب کتاب 40 سال کے بعد نہیں۔ اب عیسیٰ اعلان کرے گا کہ جب عیسیٰ جیسا طیب، عیسیٰ جیسا طاہر، عیسیٰ جیسا عابد، عیسیٰ جیسا ساجد، طیبہ ماں کا طیب بیٹا، طاہرہ ماں کا طاہر بیٹا، عابدہ ماں کا عابد بیٹا، ساجدہ ماں کا ساجد بیٹا، اور جب علی کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کسی کافر نے علی کو کیسے نماز پڑھا؟ فیصلہ کرے گا کون ہے عیسیٰ؟ معمولی ہستی کا نام ہے؟ بولو، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، ماں بطول ہے، خود معصوم ہے، آتے ہی دعویٰ کیا کہ انی عبداللہ ہے، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، میں نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کا عبد ہوں۔ اب عیسیٰ کرتا کیا ہے؟ مٹی لیتا ہے، مٹی کو پانی سے گوندتا ہے، پرندہ بناتا ہے، پرندے کو پھونک مارتا ہے، پرندہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہ ہے عیسیٰ جو مٹی گوندے، پرندہ بنے، پرندے کو پھونک مارے، پرندہ ہوا میں اڑ جائے۔ عیسیٰ ہے کون؟ تیرے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا، بطول ماں کا بیٹا ہے، خود معصوم ہے، صاحب کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں دریا کے سینٹر میں بیٹھے ہو، بندے کو چلو بار پانی لے کے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ بندہ مانے بھی علی کو اور سوچے بھی علی کو۔ کون ہے عیسیٰ؟ جو مٹی کے گوندنے کا محتاج، جو پانی کا محتاج۔ آؤ میں تمہیں ایک بندہ بتاتا ہوں جو نہ نبی ہے، نہ معصوم ہے، نہ امام ہے، میرے علی کا ایک نوکر ہے جو بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، جنت بیچ رہا ہے، مٹی لیتا ہی نہیں ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جو مٹی گوندے، عیسیٰ مٹی کا محتاج، پانی کا محتاج، پرندہ بنانے کا محتاج۔ آؤ پہچانو علی ہے کون؟ جس بندے نے علی کی دہلیز پہ سجدہ کرنا ہے۔ عیسیٰ مٹی کا محتاج، مٹی کے گوندنے کا بھی محتاج۔ علی مٹی کا محتاج نہیں، عیسیٰ مٹی گوندے تو پرندہ بنتا ہے، علی مٹی گوندے تو پرندہ نہیں بلکہ تیرا باپ آدم بنتا ہے۔ علی اس عظمت کا مالک ہو۔ ساری رات پڑھتے رہیں، سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں، لیکن ان 14 کی فضیلت ختم نہ ہو۔ لوگوں نے پہچانا جو نہیں علی کو۔ صراط مستقیم کو بچانے کے لیے حسین بہنوں کو لے کے کربلا آئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو، رونے کے لیے سے آئے ہو۔ اتنا مظلوم ہے میرا مولا حسین۔ ابھی ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ جب قافلہ چلنے لگا ہے نا تو حسین کی بیٹی کہتی ہے اکبر ویر میں تیرے چہرے کی عاشق ہوں، اکبر ویر اس ریت پہ اپنے قدموں کے نشان لگا، میں کعبہ سمجھ کے تیرے قدموں کو سجدہ کرتی رہوں، مالک تمہاری زندگی کرے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اکبر قدم لگا کے جب قافلہ ہو گیا نا تیار، شبیر کہتے عباس جس اس کا نام لسٹ میں ہے اس کو حکم دے تاکہ تیاری کرے۔ قافلہ تیار ہو گیا۔ یار اندازہ کرو تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی، 6 سال کی بیٹی ہو، 40 دروازوں کا گھر ہو، اتنی بڑی حویلی ہو، اکیلی بیٹی رہ جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کبھی سکینہ کے پیچھے آتی ہے، کبھی اکبر کے پیچھے آتی ہے، کبھی غازی کے پیچھے آتی ہے۔ جب صدا بلند ہوئی نا کہ جس کا نام لسٹ میں ہے وہ اپنی تیاری کر کے قافلے میں آ جائے، سارے قافلے میں بیٹھ گئے۔ علی کی بیٹی نے پہلا قدم اپنی حویلی میں باہر رکھا۔ کڑی الجوان عباس ہے،
اور محمد کی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ واسطے ایک مرتبہ حجرے میں چلی جا، عباس خیریت ہے؟ آواز آئی بی بی مخدومہ آپ اندر چلی جاؤ۔ بی بی اندر چلی گئی، عباس نے سر سے امامہ اتارا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے الحجاب الحجاب الحجاب، آسمان والوں پردہ کر جاؤ، علی کی بیٹی گھر سے پہلی مرتبہ باہر آ رہی ہے۔ اور رونے والوں عزاداروں، بدلوم ہے اتنا کہ جس بندے کو آنسو نہ آئے، معصوم فرماتے ہیں وہ سر جھکا کے بیٹھ جائے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ کم از کم اتنا تو سوچ رہا ہے نا کہ اتنے شریف اجڑ کیسے گئے ہیں، جن کے گھر کی دہلیز پہ جبریل اجازت مانگتا تھا اس دروازے کو آگ لگی کیسے ہے۔ اور آنے والوں چلا ہے قافلہ، مڑ مڑ کے دیکھتی رہی ہے علی کی بیٹی مدینے کی طرف، جب تک گلیاں نظر آتی رہی ہے نا۔ شبیر کہتا ہے بہن کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہے شبیر دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آ کے کہے حسین تیری بہنیں جو جا رہی ہے ہماری بہنیں بھی جانے کے لیے حاضر ہے۔ عزاداروں جب مدینہ نظر آنا ختم ہو گیا ہے نا، بی بی کہتے ہیں حسین اب جہاں پہ تیرا دل چاہتا ہے مجھے لے کے چلا جا۔ اور رونے والے عزاداروں 3 محرم ہے، کاروان اہل بیت پہنچا ہے نا کربلا، پہلا قدم رکھا علی کی بیٹی نے زمین کربلا پہ، زمین کی خاک اڑی، ادھر سے محمل سے چیخ آئی، آواز آئی حسین حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے اس خاک سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن یہ وہی جگہ ہے جس کو میں معلّہ بنانے کے لیے آیا ہوں، تیرا نانا یہاں آ کے زیارت کرے گا، آدم یہاں آئے گا۔ بی بی کہتی ہے حسین اس کو معلّہ بنانے آیا ہے؟ ہاں حسین۔ یا ابھی دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے، قبیلہ بنی اسد کا ایک ضعیف ہے جو دوڑتا ہوا آیا ہے، کہتا ہے مسافر تیرے ساتھ کتنے خوبصورت جوان ہیں، تیرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیرے ساتھ پردہ دار ہے، اللہ واسطے جلدی کر اس زمین کو چھوڑ، زمین سے دور چلا جا۔ آواز آئی کیوں؟ آواز آئی یہاں اس کو آدم آباد کرنے آیا تھا، آدم روتا ہوا چلا گیا، جس کے دل میں قبر حسین ہے۔ عزاداروں فرماتا ہے نوح آیا روتا چلا گیا، ابراہیم آیا روتا ہوا چلا گیا۔ یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نبی آتے گئے روتے ہوئے چلے گئے، لیکن علی سے بڑا بہادر ہم نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ جب علی بھی آیا ہے نا اس زمین سے روتا ہوا چلا گیا ہے۔ جوان جلدی کر اس میدان کو چھوڑ دے۔ آواز آئی جن میں اس زمین کو مکمل آباد کرنے آیا ہوں۔ وہ سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تو جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے مجھے بتا تیرا نام کوئی حسین ہے؟ سلامت رہو سلامت رہو۔ آج 3 محرم ہے نا، علی کی بیٹیاں کربلا میں پہنچ گئی ہے، اگر تم نہیں رو گے تو کون روئے گا بطول زادی کو؟ جب کہا نا کہ میں مکمل انتظام کر کے آیا ہوں، کہتا تو جو اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے مجھے بتا تیرا نام کوئی حسین ہے؟ فرمایا بطول کا بیٹا حسین میں ہوں۔ آواز آئی علی کا بیٹا حسین میں ہوں، مہر نبوت کا سوار حسین میں ہوں۔ حسین کے قدموں کی طرف دیکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتا مولا معاف کر دینا، میں نے پوچھنا ہے کہیں وہ محمل پہ تیری بہن زینب تو نہیں ہے؟ آواز آئی جوڑی لے کے آیا ہو۔ آپ سن کے برداشت کر گئے۔ بنی اسد کا یہ فرد وہاں پہ نہیں رکا، دوڑتا ہوا اپنے قبیلے میں آیا ہے، آ کے کہتا قبیلے والوں جلدی کرو، مدت سے جس کا انتظار تھا وہ علی کا بیٹا حسین آ گیا ہے، وہ حسین آ گیا ہے۔ عزاداروں مرد بھی بھاگے ہیں، عورتیں بھی بھاگی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارے آ گئے ہیں۔ آ کے کوئی حسین کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں باقی باتیں بعد میں ہوں گی، قبیلے والوں میں اس کو معلّہ بنانے آیا ہوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں بڑے حوصلے سے۔ اور رونے والے عزاداروں جب کہا نا زمین خریدنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ بنجر زمین مدت سے پڑی ہے، یہ آباد ہونے کے قابل نہیں۔ فرمایا میں اس کو اپنے خون سے آباد کروں گا، میں سارا انتظام آدمیوں کہتے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا یہ زمین کی قیمت کیا ہے؟ میں بطول زادہ ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کبھی تو حسین آباد تھا،
कभी तो हुसैन अपने घर में आबाद था ना, दुनिया को बताना चाहता हूँ। हाथ बांध के कहते मौला इसकी कीमत 30,000 है। जब कहा ना 30,000 है, मामल से आवाज़ आई हुसैन मैं तेरी बहन ज़ैनब हूँ, हुसैन मैं तेरे हिस्से के बराबर की शरीक हूँ, शरीकतुल हुसैन हो। हुसैन आधे तू दे आधे मैं देती हूँ। अज़ादार हुसैन कहते हैं 30,000 की है, मैं 60,000 देता हूँ, ज़मीन भी तुम्हें वापस करता हूँ। जब भी कोई मेरा ज़ायर आए उसको 3 दिन मेहमान रखना, उसको बताना कि हुसैन 3 दिन का प्यासा मारा गया है। अज़ादार ज़मीन खरीदी गई, आवाज़ आई ज़मीन वापस करता हूँ। बीबी कहती है हुसैन हुसैन दुनिया का असूल है, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो बड़े बेटे के नाम लगाते हैं। तेरा मेरा बड़ा बेटा है सज्जाद, सज्जाद के नाम कर या अली असगर के नाम कर। हुसैन की आंखें नहीं को सावन के बादल थे। फरमाया बहन एक नाम यूसुफ के नाम से मिस्र मशहूर है, मुझे बता मेरा अकबर को यूसुफ से कम खूबसूरत है, मैं ये ज़मीन अकबर के नाम करता हूँ। अज़ादारो अकबर के नाम ज़मीन हुई। अज़ादारो रात हो गई, आधी रात का टाइम था, ख़त्म हो गई मेरी मजलिस। एक का एक मिनट जो अभी तक नहीं रो सके उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ एक आंसू आ जाए ताकि बतूल से हम राज़ी हो जाए, बतूल हम पे राज़ी हो जाए। और रोने वालों आधी रात का टाइम था। बीबी कहती है हुसैन तूने करबला रहना है, मैंने शाम जाना है, हुसैन मुझे अपने शहर की ज़ियारत नहीं कराएगा। अज़ादारो जब कहा ना ज़ियारत नहीं कराएगा, आधी रात का टाइम था। अली की बेटी ने पहली मरतबा 61 हिजरी को अपने खैमे से कदम बाहर रखा। या हुसैन कहते हैं एक लहज़ा रुक। और हुसैन और दोनों बहन भाई हैं, सर से इमामा उतार के आसमानी मखलूक को हुसैन कहते हैं। हुसैन आसमान वालों पर्दा कर जाओ, अली की बेटी बाहर आ रही है। अंधेरे को हुक्म दिया, अंधेरा और हो गया। दोनों बहन भाई करबला की ज़ियारत हुसैन करा रहे हैं। फरमाया ज़ैनब बहन ये वो मकाम है जहाँ पे तेरे हर मेहमान का नूर महल बनेगा, ये वो जगह है जहाँ पे तेरे हबीब का लाशा गिरेगा। अज़ादार हुसैन बताती आए, बहन सुनती आई, एक जगह आई, हुसैन की चीख निकल गई। आवाज़ आई क्या हुआ? आवाज़ आई यहाँ पे तेरे अकबर को नेज़ा लगेगा, सलामत रहो। फरमाया यहाँ पे तेरा अकबर को नेज़ा लगेगा। एक और जगह आई, आवाज़ आई यहाँ से मैं तेरे 14 साल के कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा। आवाज़ आई ये वो जगह है जहाँ पे तेरे असगर को 3 फल्ला तीर लगेगा। आवाज़ आई ये वो जगह है। हुसैन कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पे तेरा पहरेदार बाजू कटवा के गिरेगा। और मातमियों और मौला गाजी के मातम करने वालों सर उठाना और मेरी तरफ देखना। एक जगह आई, हुसैन रोते रोते हंस कर गए हैं। आवाज़ आई हुसैन क्या हुआ? आवाज़ आई ज़ैनब बहन ये वो जगह है जहाँ पे तेरे हुसैन ने मुंह के बल ज़मीन पे आना है, जहाँ पे आखिरी सजदा करना है। दोनों बहन भाई एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाल कर रो रहे थे और रोते रोते हुसैन गश कर गए। मेरी मखदूमा ने तलियां मली, हुसैन को होश आई, तड़प के कहती है हुसैन तुझे अकबर की मकतल पे गश नहीं आया, तुझे गाजी की मकतल पे गश नहीं आया, तुझे कासिम की मकतल पे गश नहीं आया। ये कौन सी जगह है जहाँ पे हुसैन तू भी गश कर गया है? कहते हैं ज़ैनब बहन दुआ कर, हम सारे हाशमी मर जाते लेकिन इसको जुल्म को न देखते। आवाज़ नहीं बता तो सही या कौन सा जुल्म होना है? आवाज़ नहीं ये वो जगह है जहाँ पे शिमर पे गैरत ने नेज़े से तेरी चादर को लूटना है। तूने कहना वाह हिजाबा, हाय ज़ैनब का बुरका। मातम हुसैन